16ਵੀं रात उसने कहा। तीसरा कलंदर मालिका को अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, ऐ मालिका, जब मैंने उस लड़के का किस्सा सुना और दिल में सोचा कि वो तो मैं ही हूँ जिसका ये जिक्र कर रहा है, लेकिन मैं उसे हरगिज कत्ल नहीं करूँगा। उसकी तरफ मुखातिब होकर मैंने कहा, ऐ दोस्त, तकलीफ़ें और अज़ियतें अब काफ़ी हो चुकी हैं। खुदा ने चाहा तो आइंदा ना तुझे रंज पहुँचेगा, ना गम और ना तशवीश होगी। मैं तेरे पास रहूँगा और तेरी खिदमत करूँगा और इन मखसूस दिनों में तेरी रफ़ाकत करूँगा। मैं रात तक उसके साथ बैठा बातें करता रहा। जब रात हुई तो मैं उठा और एक बड़ी मोमबत्ती जलाई और हमने खाना खाया। उसके बाद मुझे कुछ शीरीनी नज़र आई और हमने उसे खाया और बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया और वो लड़का सो गया। मैंने उसे चादर ओढ़ा दी और ख़ुद भी जाकर सो गया। जब सवेरा हुआ तो मैं उठा और पानी गर्म किया और उसे आहिस्ता से जगाया। जब वो जागा तो उसने मुंह हाथ धोया और कहा कि ऐ जवान, खुदा तुझे नेक बदला दे। जब मैं अपनी मौजूदा हालत से सही और सलामत निकल जाऊंगा और उस शख्स से बच जाऊंगा जिसका नाम अजीब बिन खदीब है, तो मैं अपने बाप से कहकर तुझे बहुत इनाम दिलवाऊंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो खुदा तुझे सलामत रखे। मैंने कहा कि खुदा वो दिन न करे कि तुझे नुकसान पहुंचे और खुदा करे कि मेरी मौत तुझसे पहले आए। उसके बाद मैंने कुछ खाना पेश किया। खाने के बाद हमने कुछ मिठाई खाई और रात तक खेलते रहे। जब रात हुई तो मैंने उठकर चिराग जलाए और रात के खाने के बाद हम बैठकर बातें करते रहे, यहाँ तक कि लड़का सो गया। फिर मैं खुद भी जाकर सो गया। ऐ मेरी मालिका, मैं रात दिन उसके साथ रहता था और मेरा रंजो गम जाता रहा। मैंने अपने दिल में कहा कि नजूमी झूठे हैं, खुदा की कसम मैं उससे कत्ल न करूँगा। 39 दिन और 39 रातें मैं उसकी खिदमत करता रहा और उसका साथ न छोड़ा। 40वें दिन लड़के ने खुश होकर कहा कि भाई, खुदा का शुक्र है कि मैं मौत से बच गया। ये तेरी और तेरे आने की बरकत है। मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि वो तुझे तेरे वतन पहुँचा दे। ऐ भाई, ज़रा मेरे लिए पानी गर्म कर दे ताकि मैं गुस्ल करूँ और अपना बदन धोऊं। मैंने कहा, बसरो चश्म। मैं बहुत सा पानी गर्म करके उसके पास ले आया और वो खूब नहाया, कपड़े तब्दील किए और हमाम की थकान की वजह से सो गया। जब वो जागा तो उसने कहा, भाई, हमारे लिए एक तरबूज काट और मिश्री घोल कर उस पर डाल। मैं नेमत खाने में गया तो देखा कि वहाँ एक निहायत खूबसूरत तरबूज एक थाल में रखा हुआ है। मैंने लड़के की तरफ मुखातब होकर कहा कि ऐ मेरे आका, क्या तेरे पास छुरी नहीं है? उसने जवाब दिया, ये मेरे सिरहाने इस ऊंचे ताक पर रखी है। मैं जल्दी में उठा और छुरी को उसका फल पकड़कर उठा लिया और उल्टा फिरा, लेकिन मेरा पांव फिसला और मैं हाथ में छुरी लिए लड़के के ऊपर गिरा और छुरी ने जल्द वो काम तमाम कर दिया जो अज़ल से लिखा गया था। छुरी लड़के के दिल में घुस गई और वो फौरन मर गया। जब वो मर चुका तो मैं जोर जोर से रोने, चिल्लाने और अपना मुंह पीटने लगा। मैं अपनी हमाकत और तकदीर पर इतना रोया कि बेहोश हो गया। सच कहते हैं कि जो तकदीर में लिख दिया गया हो वो टल नहीं सकता। उस परी जमाल की मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी और वो हो के रही। जब मुझे होश आया तो मैं उठा और जीने पर चढ़कर बाहर निकला और मट्टी को उस जगह पर डाल दिया। अब मेरी नज़र समंदर पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वही कश्ती पानी काटती हुई खुश्की की तरफ आ रही है। मैं डरा और दिल में कहने लगा कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो समझ जाएंगे कि मैंने ही उसे कत्ल किया है और वो मुझे ज़रूर मार डालेंगे। इसलिए मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुप गया।
تھوڑی دیر کے بعد وہی غلام اس بوڑھے کے ساتھ جو لڑکے کا باپ تھا کشتی سے نیچے اترے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے لڑکے کے چہرے کی رونق سے اندازہ لگایا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن جب وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھری اس کے سینے میں گڑی ہوئی ہے، تو وہ رونے، چلانے اور اپنا منہ پیٹنے لگے۔ انہوں نے قاتل پر لعنت بھیجی اور اسے ہلاکت کی بد دعا دینے لگے۔ لڑکے کا باپ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا، یہاں تک کہ غلاموں کو گمان ہوا کہ وہ بیٹے کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیٹے کے مرنے اور تقدیر پر افسوس کرنے لگا۔ غلاموں نے لڑکے کو اس کے کپڑوں میں لپیٹا اور اس کے اوپر ریشمی لنگی ڈال دی اور کشتی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بوڑھا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ زمین پر گر پڑا، سر پر خاک ڈالنے، منہ پر تمانچے مارنے اور داڑھی نوچنے لگا۔ جو وہ اپنے بیٹے کے قتل ہونے کا خیال کرتا تھا، اس کی گریہ وزاری اور بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اے میری مالکہ، مغرب کے قریب تک وہ بوڑھا بے ہوش پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے لڑکے کو دیکھا اور یہ کہ اس پر کیا گزری، اور آخر وہی ہوا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ بھری اور روح جسم سے نکل گئی۔ غلام آقا آقا پکار کر چلانے، اپنے سر پر خاک ڈالنے اور زور زور سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے آقا کو کشتی میں لے جا کر اس کے بیٹے کے پہلو میں لٹا دیا اور کشتی کا لنگر اٹھا کر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب میں درخت سے اترا اور کمرے میں گیا اور اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد جب میری حالت ذرا سنبھلی تو میں نے جزیرے کا چکر لگایا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور میں نے دیکھا کہ جزیرے کے پچھلی طرف سمندر اتر رہا ہے اور اس طرف پانی کم ہو رہا ہے۔ پورے 1 مہینے کے بعد سمندر اس طرف بالکل اتر گیا۔ میں خوش ہو گیا اور جو تھوڑی سی نمی رہ گئی تھی اس میں سے گزر کر خشکی پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ریگستان تھا۔ میں نے ہمت کی اور اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے دور سے ایسی آگ چمکتی ہوئی دکھائی دی جو گویا بہت تیزی سے جل رہی تھی۔ میں اس کی طرف چل دیا۔ جب میں چلتے چلتے آگ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک محل ہے جس کا دروازہ پیتل کا ہے، اور جب سورج چمکتا ہے تو وہ دور سے آگ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور آ کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ 10 جوان نفیس کپڑے پہنے اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی میرے سامنے آئے، لیکن سب کے سب جوان بائیں آنکھ سے کانے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اور یہ کہ سب کے سب ایک آنکھ سے کانے ہیں، مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے سلام کیا اور میرا حال اور ماجرا پوچھا۔ میں نے ان سے ساری سرگزشت اور جو مصیبتیں مجھ پر گزری تھیں بیان کر دیں۔ وہ لوگ میرا قصہ سن کر حیران ہو گئے اور مجھے محل کے اندر لے گئے۔ وہاں محل کے سین میں میں نے 10 تخت پڑے ہوئے دیکھے جن کے گدے اور لحاف سب نیلے تھے۔ ان تختوں کے بیچ میں ایک چھوٹا تخت بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی دوسرے تختوں کی طرح نیلی تھیں۔ جب ہم محل میں داخل ہوئے تو ہر جوان اپنے اپنے تخت پر چڑھ گیا اور وہ بوڑھا اس چھوٹے تخت پر جو اور تختوں کے درمیان میں تھا بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جوان، اس محل میں قیام کر، لیکن ہمارا حال اور ہمارے کانے ہونے کی وجہ مت پوچھنا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا اٹھا اور ہر ایک کے سامنے ایک برتن میں کھانا اور شراب لایا اور اسی طرح میرے سامنے بھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے اپنا سارا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ اب جوانوں نے کہا، اے ہمارے بزرگ، تو نے ابھی تک ہمارا روزینہ ہمیں پیش نہیں کیا، حالانکہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے کہا، بصر و چشم۔ اور وہ اٹھ کر محل کی ایک کوٹری میں گیا اور جب واپس آیا تو اس کے سر پر 10 تھال تھے اور ہر تھال پر
نیلے کپڑے کا سرپوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہر جوان کے سامنے ایک ایک تھال پیش کیا اور 10 موم بتیاں جلا کر ایک ایک تھال پر رکھ دی۔ جب اسے سرپوش اٹھائے تو اس کے نیچے تھالوں میں راکھ، کوئلہ اور ہانڈی کی کالک رکھی ہوئی تھی۔ سب نے اپنی اپنی آستینیں چڑھا لیں اور رونے، پیٹنے، چہرہ کالا کرنے، کپڑے پھاڑنے، تمانچے مارنے اور سینہ پیٹنے لگے، اور کہا کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ہماری فضول باتوں نے بیٹھے بٹھائے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ صبح تک وہ اسی کام میں مشغول رہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا اٹھا اور ان کے لیے پانی گرم کیا۔ انہوں نے اپنا منہ دھویا اور پرانے کپڑے بدل کر نئے کپڑے پہنے۔ اے میری سرتاج، جب میں نے یہ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی اور میں حیران پریشان ہو گیا، اور میرے دل میں ایک آگ سی بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ جو کچھ مجھ پر گزری تھی میں وہ سب بھول گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور ان کی طرف مخاطب ہو کر ان سے پوچھنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو خدا کے فضل سے بڑے سمجھدار لوگ ہو اور ایسی باتیں تو پاگل کیا کرتے ہیں۔ میں تم سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم اپنا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے جوان، بہتر ہے کہ تو اپنا سوال واپس لے لے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تو اس راز کو جانے۔ جب دوسری رات ہوئی تو بوڑھے نے اٹھ کر موم بتیاں اور قندیلیں جلائیں اور ہمارے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم لوگ باتیں اور شراب نوشی کرنے لگے، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور جوانوں نے بوڑھے سے کہا کہ ہمارا روزینہ ہمیں دے۔ بوڑھا اٹھا اور تھال لایا جن میں کالی راکھ تھی، اور انہوں نے وہی کیا جو پہلی رات کیا تھا۔ اس طرح سے میں نے ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارا، اور وہ ہر روز رات کو اپنا چہرہ کالا کرتے اور پھر دھوتے اور کپڑے بدلتے تھے۔ اس وجہ سے میں سخت حیران اور پریشان تھا۔ بالآخر میں نے ان سے کہا کہ اے جوانوں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میرا رنج و الم دور ہو اور تم اپنا چہرہ کالا کرنے کی وجہ بتا دو؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے کہ ہم اپنا راز فاش نہ کریں۔ میں نے ان سے کہا، اس سے پہلے کہ میں اپنا صبر کھو دوں اور مجھ سے کوئی برا فعل سرزد ہو، تمہیں ان باتوں کا سبب بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، اس سے تجھے تکلیف پہنچے گی اور تو بھی ہماری طرح ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اب جو بھی ہو مجھے منظور ہے، بس تم مجھے اپنے عمل کی حقیقت بتاؤ۔ انہوں نے جب میرا جواب سنا اور دیکھا کہ میں اپنی بات پر بضد ہوں تو وہ ایک مینڈا لائے، اسے ذبح کیا، اس کی کھال کھینچی اور مجھ سے کہنے لگے، یہ کھال لے اور اس کے اندر داخل ہو کر اسے اپنے اوپر سی لے۔ جب تو یہ کر چکے گا تو ایک پرندہ جس کا نام رخ ہے وہ تجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر اتار دے گا، پھر تو کھال کو پھاڑ کر باہر نکل آئیو۔ پرندہ تجھ سے ڈر کر بھاگ جائے گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ آدھا دن مغرب کی طرف چلنے کے بعد تجھے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب محل دکھائی دے گا، اس میں داخل ہو جانا۔ ہمارے منہ سیاہ کرنے اور ہماری آنکھیں پھوٹنے کا یہی سبب ہے کہ ہم اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور کسی قدر خوف زدہ بھی، لیکن میں اپنے دل میں تہیہ کر چکا تھا، اس لیے جیسا انہوں نے مجھ سے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ پرندے نے مجھے لے جا کر اس پہاڑ پر اتار دیا۔ کھال سے نکل کر میں نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ محل میں داخل ہو گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔